मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पारा नंबर 2 पे हैं हम। सूरा बकरा है, सूरा नंबर 2 है और आयत मुबारका नंबर 163 को साथ लेके चलते हैं। और आपको मालूम होगा कि हम पिछली आयतों की तफसीर मुबारका कवर कर चुके, उसी का थोड़ा टच हम साथ लेके चलते हैं और फिर अपनी अगली आयतों को इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने पिछली आयतों में क्या फरमाया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने सूरह बकरा को जब शुरू किया तो उसमें सबसे पहले हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना को पढ़ा। अल्लाह ने अपनी हम्दो सना को बयान कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बंदे को एक दुआ सिखा दी और उसमें 3 किस्म के लोगों का क्या कर दिया, तज़किरा कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने इस कलाम की, अपनी किताब की बात की कि ये किताब जो है वो ऐसी किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं और ये किताब सब इंसानियत के लिए है। और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि अब मेरे और आपके ऊपर क्या है कि हम अपने रब ताला की क्या करें, इबादत करें। फरमाया उसके साथ किसी को क्या करो, शरीक मत ठहराओ। और फिर हमने इसी सूरह बकरा में 3 वाक़यात को पढ़ा। पहला वाक़या हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, इसी तरह फिर हमने बनी इसराइल का वाक़या पढ़ा, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बनी इसराइल को जो नेमतों से नवाजा था, जो इमामत अता फरमाई थी, उसको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब उन लोगों ने इन नेमतों की कदर जब इन लोगों ने इन नेमतों की कदर नहीं की तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने वो उस इमामत को माजूल करने के बाद ये इमामत का रुतबा या दर्जा किसको दे दिया, उम्मत मुस्लिमा को दे दिया। यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अब मुझे और आपको ये ज़िम्मेदारी दे दी, गोया मैं और आप उम्मत के लिए क्या बन गए, एक रोल मॉडल। राइट, तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बता दिया कि मैं और आप क्या हैं, उम्मते वसत हैं। मैं और आप अल्लाह और बंदों के दरमियान एक क्या है, वास्ता अल्लाह ने बना दिया, एक क्या बना दिया, ज़रिया बना दिया और एक ड्यूटी मुझे और आपको दे दी। और अब मुझे और आपको इस दुनिया में डे टू डे लाइफ में इस ज़िम्मेदारी को और अपने किरदार को क्या करना है, मैंने और आपने इस ज़िम्मेदारी को, इस किरदार को क्या करना है, निभाना है। और अब अल्लाह ने ये भी बता दिया कि इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए मेरी और आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आजमाइशें आएंगी। लेकिन जब ये तकलीफ़ें, मुसीबतें, आजमाइशें, परेशानियां, गम आएँ तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक नुस्खे को भी क्या कर दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया। इस बात को यूँ समझें जैसे खुदा न खास्ता मुझे और आपको कोई बीमारी लगती है, हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो एक नुस्खा लिख के देता है कि ये बीमारी तुम्हें लग चुकी है और इन इन चीज़ों से तुमने बचना है और इन दवाइयों का तुमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बता दिया कि जब मुसीबत, तकलीफ़, परेशानी आएगी तो ये नुस्खा है जिसको तुमने पकड़ लेना है। और वो नुस्खा क्या था कि वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह, कि मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ आएंगी लेकिन उन मुसीबतों, तकलीफ़ों, परेशानियों पे मैंने और आपने क्या करना है, सब्र करना है। ठीक, और अगर मैं और आप सब्र से ही भी काबू ना पाएँ तो दूसरी चीज़ क्या बताई गई, हमने नमाज से रब ताला से क्या करनी है, मदद मांगनी है। यानी हमने अपने आप को किसके साथ जोड़ना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ। फिर बता दिया कि देखो अल्लाह के इतने प्यारे प्यारे लोग थे, उनके ऊपर भी आजमाइशें आईं। जिस तरह हम पिछली नशिस्त में जो वाक़या पढ़ के आए, जो किस्सा पढ़ के आए, हज़रत हाजरा सलामुन अलैहा का पढ़ के आए। याद है ना, हमने पीछे पढ़ा था इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनकी भी क्या की, आजमाइश की। लेकिन वो अपनी आजमाइश पे क्या हैं, पूरी की पूरी उतरी। तो बताया जब ये ज़िम्मेदारी मुझे और आपको दी गई, मुझे और आपको उम्मत वसत बनाया गया, रोल मॉडल बनाया गया, कुछ ज़िम्मेदारी दी गई, तो अब उस रास्ते में जो मुसीबत, तकलीफ़ें, परेशानियाँ आएंगी उस पर मैंने और आपने सब्र करना है, अल्लाह से लो लगानी है, अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआएं करनी है, नमाज के ज़रिए उस रब ताला के साथ जुड़ जाना है। फिर मज़ीद हमने क्या पढ़ा कि हमारी ज़िंदगी में आने का, इस दुनिया में भेजे जाने का एक मकसद है, और वो मकसद क्या है, रब ताला को राज़ी करना।
وہ ہم نے شعر بھی سن رکھا ہے نا کہ میری زندگی کا مقصد اس دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، رائٹ؟ کہ ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس دین کو، اس کلمے کو، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کو کیا کرنا؟ بلند کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور اس دنیا میں اللہ کریم کو کیا کرنا؟ راضی کرنا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حق بات کو مجھ تک اور آپ تک اس قرآن کے ذریعے پہنچا دے تو اب ہم نے اس کو چھپانا نہیں ہے۔ جو بات میرے اور آپ تک پہنچی، وہ بات کو میں نے اور آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ ڈیلیور کرنا ہے، آگے اس کو لوگوں تک کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے، کیونکہ ہمارے سرکار ہی نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور پھر آگے سکھائے۔ تو آپ سب کے سب لوگ یہاں پہ کیا ہیں؟ بہترین لوگ آ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم نے آپ سب لوگوں کو آپ کے خاندانوں میں سے، آپ کے گھروں میں سے، آپ کی فیملیز میں سے، آپ کے ملکوں میں سے، آپ کے شہروں میں سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اربوں خربوں لوگوں میں سے آپ سب کو یہاں پہ چن چن کے لا کے بٹھایا، اور آپ لوگوں کو بہترین لوگوں کا ٹائٹل دے دیا۔ یہ عاجزہ نہیں کہہ رہی، کون کہہ رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا یہ میرے اہل اللہ ہیں، یہ میرے اللہ والے لوگ ہیں، یہ میرے خاص بندے ہیں، یہ میرے قرآن والے لوگ ہیں۔ تو اس بات کو چھوٹی نہیں سمجھنا۔ یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد آج کی جو آیت مبارکہ ہے، کون سی آیت مبارکہ؟ پارہ نمبر 2 میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 میں آیت مبارکہ نمبر 163 کو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اب ان ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ایک بات میں نے اور آپ نے اپنے پلے کیا کرنی ہے؟ باندھ لینی ہے۔ ان ساری باتوں کا کنکلوڈ کیا ہے؟ کہ میرے اور آپ کے عقیدے کا کیا ہونا؟ درست ہونا، اور میں اور آپ جو ہیں توحید کو پہچان لیں، کیونکہ دیکھا جائے تو اسلام کے جو 5 پلرز ہیں اس میں بھی سر فہرست جو آتا ہے، پہلا پلر جو آتا ہے، پہلا رکن جو آتا ہے، بنیاد جو آتی ہے میرے اور آپ کے دین کی، وہ بھی کیا آتی ہے؟ توحید ہی آتی ہے۔ تو پہلا سبق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یاد کروایا، وہ پہلا سبق یاد کرنے کا جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی الہ تمہارا صرف ایک ہی الہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہیں؟ وہ ایک ہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ میں اور آپ کسی اور کو الہ نہیں مان سکتے۔ وہ ایک ہی ہے کہ جو اس پرستش کے، پوجا کے، عبادت کے کیا ہے؟ لائق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا ہو، کیونکہ اس کے علاوہ عبادت کسی اور کو ججتی ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے، پرستش کے، پوجا کے، بات ماننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ، قرآن عظیم الشان میں اور آپ سورہ حشر میں کیا پڑھتے ہیں؟ اس کی آخری آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ عما یشرکون، هو الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض۔ کیوں؟ کیونکہ وہ هو العزیز الحکیم، وہی تو ہے غالب، وہی تو ہے حکمت والا۔ اس کے علاوہ کوئی اور الہ برحق ہے ہی نہیں۔ کیوں ہے وہ الہ برحق؟ بتایا وہی تو مجھے اور آپ کو کیا کرنے والا ہے؟ پیدا کرنے والا ہے۔ وہی تو ذات ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو ذرے سے کیا کر دیا؟ کمال تک پہنچا دیا۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم تھے ہی کیا؟ بتایا ہوا الرحمن، اللہ وہ ذات ہے جو کیا ہے؟ رحمان ہے۔ اسی رحمان کے بارے میں مشرکین مکہ، کفار مکہ پوچھا کرتے تھے نا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ رحمان کون ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ اسی کے نام پہ ایک سورہ مبارکہ نازل فرما دی اور بتا دیا رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں قرآن کو سکھا دیا۔
جس نے مجھے اور آپ کو کیا کر دیا؟ پیدا کر دیا. نہ صرف یہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رب تعالیٰ وہ ذات کہ جس نے مجھے اور آپ کو قوت گویائی عطا فرما دی، بولنے کا طریقہ سکھا دیا. اگر آج یہ عاجزہ بول نہ سکتی، آج آپ لوگوں کے پاس کان نہ ہوتے، تو کیا میں اپنی بات آپ تک اللہ کے حکم سے ڈیلیور کر سکتی؟ کیا آپ اس بات کو سن سکتے؟ نہیں نا. تو یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہوا الرحمن، وہ کیا ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ مہربان ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے کیا کرنے والا ہے؟ محبت کرنے والا ہے. اور اسی محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں کیا کر دیا؟ پیدا کر دیا. یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ ہم اس زمین پہ یہاں پہ موجود ہیں. یہ اس کی محبت ہی ہے، یہ اس کی رحمانیت ہی ہے، رحیمی ہے کہ آج اس نے مجھے اور آپ کو کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ اس قرآن عظیم الشان کے ساتھ جوڑ دیا. تو لہٰذا جو بھی حکم میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس میں 100% میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے. رائٹ؟ اور یہی رب تعالیٰ ہے کہ یہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں میری اور آپ کی کیا کر دی؟ رہنمائی کر دی. اللہ نے بتا دیا، دیکھو یہ رستہ ہے، یہ جنت کو جاتا ہے، اس کی طرف جاؤ. دیکھو یہ رستہ ہے، یہ دوزخ کا رستہ ہے، اس سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ بچا لو. دیکھو فلاں کام کر لو، فلاں کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، فلاں کام سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ بچا لو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو میرے اور آپ کے سامنے کھول کھول کے رکھ دیا. تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ قرآن کی نعمت ہوتی نا تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہمیں حلال اور حرام کا فرق کیسے پتہ چلتا؟ ہمیں صحیح اور غلط بات کا فرق کیسے پتہ چلتا؟ ایسے ہی ہے نا معاملہ. میں اور آپ تو اس کو فگر آؤٹ نہ کر پاتے. رائٹ؟ اور سب سے بڑی بات، ان باتوں میں سے سب سے بڑی بات کیا آتی ہے کہ میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے. میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب میں اور آپ ان قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر آتے ہیں. اس کی جو گرامر ہے اس میں مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹون نظر آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لہجہ سنائی دیتا ہے، اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے. اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے. فرمایا کہ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے. اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے. دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا. ظاہر ہے کہ جب ہم دماغ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ علم نظر آتا ہے. رائٹ؟ اور الحمدللہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں. اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم اس قرآن کو دل سے دیکھو گے تو اس میں تمہیں اللہ کریم کی کیا نظر آئے گی؟ محبت نظر آئے گی. اللہ وہ دل عطا فرمائے، وہ آنکھیں عطا فرمائے، وہ دماغ عطا فرمائے. نہ صرف یہ بلکہ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر اسی قرآن کو تم اپنی روح سے دیکھو گے، اندر سے دیکھو گے، رائٹ، تو تمہیں اس میں رب نظر آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیسی گہری باتیں ہیں، کیسی سچی باتیں ہیں، کیسی صحیح باتیں ہیں. تو بات کیا پتہ چلی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہی ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگیوں میں اس قرآن کو کیا کر دیا؟ کھول دیا. میرے اور آپ کے ہاتھوں میں اس قرآن کو کیا کر دیا؟ اس قرآن کو تھما دیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کی میں اور آپ کیا کریں؟ عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں. کیونکہ پہلا ہی سبق ہمیں سورہ فاتحہ میں نماز کی ہر رکعت میں پڑھا دیا گیا،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف اور صرف کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور تم اس بات کا اقرار کرو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو یہ میسج دو کہ عبادت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی. اور مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. آج میں اور آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو کوئی الہ نہیں بنائے ہوئے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم تو ایسا کوئی کام نہیں کرتے، ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے. لیکن ہر ایک کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی الہ موجود ہے. کسی نے اپنے گھر بار کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، کسی نے اپنے بچوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، کسی نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، کسی نے اپنی گاڑیوں کو، کسی نے اپنے فونوں کو، کسی نے اپنے فیشن کو، کسی نے اپنے نفس کو. یعنی ایکس وائی زیڈ، ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو اللہ سے بڑھ کے ہو رہی ہے، کہ جہاں ایک طرف ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مل رہا ہے اور دوسری طرف میری اور آپ کا نفس آڑے آ رہا ہے، یا بچے آڑے آ رہے ہیں، یا گھر بار آ رہا ہے، یا خواہشات آ رہی ہیں، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز آ رہی ہے، تو ہم اللہ کو چھوڑ کے ان چیزوں کو آگے بڑھ کے تھام لیتے ہیں اور اپنی مرضیاں کرتے ہیں. تو یہی بھولا ہوا سبق، توحید کا سبق، بڑا امپورٹنٹ سبق، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت مبارکہ نمبر 163 میں ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ یاد رکھو، کان کھول کے سن لو کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے قابل ہے ہی نہیں. لہٰذا تم سے مقصود ہے کہ ہر ایک چیز پہ جو اس کے علاوہ ہے اس پہ لا کی کیا کرو؟ تلوار چلا دو، کہ کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس رب تعالیٰ کے جو کیا ہے؟ رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے. یعنی یہ اس کی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ میرے اور آپ کے لیے ایک مینول گائیڈ دے دی اور بتا دیا کہ اس کے ذریعے سے میں نے اور آپ نے اللہ کریم کو کیا کرنا ہے؟ راضی کرنا ہے. اور پھر چونکہ پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے، اس لیے کیا بتا دیا کہ انسان کے لیے لازم ہے، انسان کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے کہ وہ اپنا سب کچھ کس کے نام کر دے؟ اسی کے نام کر دے. اپنا سب کچھ کس کے نام کر دے؟ اللہ رب العزت کے نام کر دے، اللہ وحدہ لا شریک کے نام کر دے، اور اپنے سب سے اعلیٰ ترین جذبات کو، عقیدت کو، اطاعت کو، فرما برداری کو، سجدوں کو، صدقوں کو، خیرات کو، نمازوں کو، رکوعوں کو، سب چیز کو اس کے سامنے کیا کر دے؟ خالص کر دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو الہ واحد کی تسبیح جپنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ صرف زبان سے یہ تسبیح ادا ہو بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلے. اور یہی اگر ہم لا الہ الا، یہ اس کلمے کو دیکھ لیں، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیں، تو اس کی بھی اپنی ان گنت برکات ہیں. یہ کلمہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اسی کلمے کے ذریعے پہچان ہوتی ہے کہ میں اور آپ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. یہی وعدہ میں اور آپ عہد الس میں جتنی بھی ہماری روحیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مل کے آئیں، بھلے مجھے اور آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، یہ سارے کا سارا وعدہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کر کے آئے جب میرے اللہ رب العزت نے مجھ سے اور آپ سے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم نے اس کی کیا کی؟ گواہی دی، اس پہ یس کہا، اس پہ ہاں کہی، اس پہ ہاں کی مہر لگائی کہ اللہ جی آپ ہی تو ہمارے رب تعالیٰ ہیں. تو لہٰذا ایک کہتے ہیں نا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے اور وہ اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ بھی پہلی چیز جو پڑھتا ہے وہ یہی کلمہ ہی پڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ کنورٹ ہوا ہوتا ہے اور اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تو آف کورس وہ سیکھتا ہے. لیکن شروع کے دنوں میں شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ اگر نماز نہیں آتی تو اپنے قیام میں، رکوع میں اور سجود میں اور قعدہ میں یہی لا الہ الا اللہ کی تکرار کرے، تو وہ اس کی نماز کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا.
تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھولا ہوا سبق یاد کرا دیا کہ پچھلے جتنے کام تمہیں سونپے ہیں اس میں اس بات کو نہیں بھولنا. وہ جو سٹیٹس تمہیں دیا گیا، جو ذمہ داری دی گئی، جو تمہیں رول ماڈل بنایا گیا، جو تمہیں ممبروں پہ بٹھایا گیا، وہ کیا ہے کہ اس میں اسی بات کو کنوے کرو، اسی میسج کو کنوے کرو، اسی میسج کو دوسروں تک پہنچاؤ جو سب کے سب پیغمبروں نے پہنچایا تھا. اور وہ میسج کیا تھا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی تو رحمان ہے، وہی تو رحیم ہے، وہی تو مہربان ہے، اور وہی ہے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. لہٰذا بتایا کیا گیا کہ اب میں نے اور آپ نے اپنی مرضیاں نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ اب مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جس جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم کر دیا کہ اس چیز کو پکڑ لو، اس چیز کو لے لو، اس کو لے لینا ہے. جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا، روک دیا، کوشش کرنی ہے حتی الامکان کہ میں اس بات سے، اس چیز سے اپنے آپ کو کیا کروں؟ روک لوں. کیونکہ میں اور آپ، ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ اس رحمان اور رحیم کی ہم کیا کریں؟ اطاعت کریں. وہ مالک، وہ منعم جو 70 ماؤں سے بڑھ کے مجھ سے اور آپ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. اور یہ جو 70 کا لفظ ہے نا، یہ کوئی کاؤنٹنگ کا، کوئی عدد، کوئی ہنسا نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ پیار کرنے کے لیے. ہم عام روزمرہ زندگی میں کہتے ہیں نا، ایک بات کو ہم نے 70 دفعہ بتایا نہیں ہوتا یا 100 دفعہ بتایا نہیں ہوتا، لیکن ہم ایک ایڈیم استعمال کرتے ہیں، 100 دفعہ تمہیں بتا چکی ہوں بیٹا، رائٹ، 70 دفعہ تمہیں سمجھا چکی ہوں. تو لازم نہیں ہوتا کہ اس کو ہم کسی عدد کے ساتھ، کسی گنتی کے حصے کے ساتھ مخصوص کر رہے ہیں. بتانا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور اس کو ماں کی محبت سے جوڑ کے بتایا کہ باپ سے بھی زیادہ اگر دیکھا جائے تو وہ ماں اپنے بچے کے پیچھے کس طرح پاگل ہوئی ہوتی ہے کہ وہی ماں جو ابھی کچھ سیکنڈ پہلے اپنے بچے کو ڈیلیور کرتی ہے، وہ اس تنگ جگہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اتنی بڑی چیز کو، اس رستے کو کھول کے آسان کر کے اس کو ڈیلیور کرواتا ہے. اور سٹیچز بھی لگے ہوتے ہیں، سی سیکشن بھی ہوا ہوتا ہے. ان ساری تکلیفوں کو بھول بھال کے وہ اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک ٹانگ پہ کیا ہو جاتی ہے؟ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ اس کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن وہ پھر اس کا اپنا کمال نہیں ہے. کس کا کمال ہے؟ کہ اللہ ہی نے اس کے دل میں اس محبت کو کیا کر دیا؟ ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ هو الرحمن، اور اسی طرح هو الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ رحیم بھی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ آیت مبارکہ آپ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ عبادت صرف ایک ہی کو جچتی ہے، اور وہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. مزید یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے، اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 164 کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور رات کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور کشتیاں جو چلتی ہیں سمندروں میں، اس میں انسانوں کے لیے نفع رکھ دیے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے، اس میں اس زمین کے لیے زندگی رکھ دی بعد اس کے مردہ ہو جانے کے. نہ صرف یہ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین ہی کے اوپر ہر طرح کے جانداروں کو، جانوروں کو کیا کر دیا؟ منتشر کر دیا، بکھیر دیا، پھیلا دیا. اور ساتھ ہی ساتھ ہواؤں کو حکم دے دیا کہ تم چلو. اور اسی طرح آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل تھے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے مسخر کر دیا. اور بتایا یہ ساری کی ساری چیزیں اسی آیت مبارکہ کے آخر میں دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شروع سے بات کی آسمان اور زمین کی، دن رات کی، کشتیوں کی، آسمان سے برستے ہوئے پانی کی، یا زندگی کی، یا پھر موت کی، یا اسی طرح دابا کی، یا ہواؤں کی، یا بادل کی، آخر میں بتایا کہ ان سب میں تمہارے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. اب نشانی کو سمجھیں کہ نشانی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب میں اور آپ کوئی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی نے مجھے اور آپ کو وہ بطور نشانی چیز دی ہوتی ہے، تو ہمیں وہ بندہ یا بندی یا جس نے وہ چیز دی ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو وہ بندہ بندی
اس چیز کے ساتھ یاد آ جاتے ہیں. تو اسی لیے بتایا کہ ان نشانیوں کو جب دیکھو گے تو جس رب کائنات کو تم بھول چکے ہو وہ تمہیں کیا آ جائے گا؟ یاد آ جائے گا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں میرے اور آپ کے لیے زمین آسمان دن رات اور اسی طرح آسمانوں سے جو بارش اترتی ہے یا جو بادل آتے ہیں جو ہوائیں چلتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں میرے اور آپ کے لیے نشانیاں رکھ دیں کہ اس کے ذریعے تم اپنے رب تعالیٰ کی کیا کرو؟ پہچان کرو. اس کے ذریعے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا کرو؟ پہچانو. اور اسی آیت مبارکہ کے بارے میں ایک شان نزول آتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، الہکم الہ واحد کی بات کر رہی ہوں، تو کفار مکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر واقع ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس بات میں اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اس کی کوئی دلیل لے کے آئیں کہ واقع ہی وہی الہ ہے. تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت مبارکہ نمبر 164 کو ان فی خلق السماوات والارض اپنا انٹروڈکشن دے دیتے ہیں، اپنی پہچان کرا دیتے ہیں کہ وہی الہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. نہ صرف یہ، ایک اور قول بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ کفار مکہ مشرکین مکہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈیمانڈ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ اگر جس رب تعالیٰ کی بات آپ کرتے ہیں وہ سچا رب ہے تو صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا کے دکھائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس صفا کی پہاڑی کو جو مکہ میں بھی موجود ہے، اب بھی میں اور آپ اللہ کی توفیق سے اللہ کے حکم سے اس صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان صحیح کرتے ہیں جہاں پہ ہماری حضرت حاجرہ سلام علیہا نے دوڑ لگائی تھی، تو اسی کی انہوں نے بات کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو میں اگر چاہوں تو اس صفا کی پہاڑی کو کیا کر دوں؟ سونے کا بنا دوں. لیکن اس کو سونے کا بنانے کے باوجود اگر پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ جو عذاب میں نے پچھلی امتوں کو، پچھلی قوموں کو نہیں دیا تھا. تو اس پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اس صفا پہاڑی کو سونے کا مت بنائیے گا. تو اس پہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی کہ تم اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنانے کی ڈیمانڈ کرتے ہو اور اس کو بطور میری طرف سے نشانی مانگتے ہو، تو تمہیں تو دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے قدموں تلے زمین کو دیکھ لو اور اپنے سر کے اوپر اس آسمان کو دیکھ لو، تو یہی تمہاری کیا ہے دلیل میری طرف سے کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی. تو یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس آیت مبارکہ کو نازل کر کے بتا دیا کہ جب انہوں نے کہا کہ تمہیں مطلب کوئی نشانی چاہیے یا کچھ اس طرح کا معاملہ چاہیے یا پھر اس الہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، تو اللہ نے یہاں پہ اپنا انٹروڈکشن دے دیا، اپنا تعارف دے دیا اور بتا دیا کون ہے وہ تمہارا الہ. فرمایا بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور اسی طرح جو رات اور دن ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے جاتے ہیں. تو بتایا اس تخلیق پہ غور کر لو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ایک نشانی ہے. جب کسی کو کوئی نشانی دی جاتی ہے اس نشانی کو دیکھ کے جس نے وہ نشانی دی ہوتی ہے وہ بندہ اور بندی کیا ہو جاتے ہیں؟ یاد آ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے سر کے اوپر ہے، جو تمہارے قدموں تلے ہے، اس کو دیکھ لو، کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. کون ہے وہ الہ؟ کہ اس کی پیچھے ہلکی سی جھلک بھی ہم پیچھے دیکھ کے آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم الشان میں گاہے بگاہے بتا دیا کہ اپنے اوپر جو آسمان جیسی چھتری کھلی ہوئی ہے اس کو دیکھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ اس نے اس آسمان کو کیا کر دیا؟ بنا دیا. صرف بنایا ہی نہیں ہے اللہ نے اس آسمان کو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مزین کر دیا، اس کو زینت بخش دی. دن کو، صبح کو، شام کو اس کے آگے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے آئے. نہ صرف یہ بلکہ اسی آسمان پہ صبح کو، شام کو، رات کو، دن کو ہم ڈفرینٹ رنگ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، رائٹ. اسی طرح جب بادل آ جاتے ہیں صبح کا منظر اور ہوتا ہے، سن سیٹ کا منظر اور ہوتا ہے، سن رائز کا منظر اور ہوتا ہے، جب سورج عین پیک پہ ہوتا ہے اس کا منظر کوئی اور ہوتا ہے. اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسمان پہ جب بادل آ جاتے ہیں تو اب آسمان کا نظارہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے.
اسی طرح میں اور آپ رات کو دیکھ لیں، اس تاریکی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو چاند اور ستاروں کے ذریعے کیا کر دیا؟ مزین کر دیا. اس کے ذریعے ایک اور زینت مجھے اور آپ کو کیا کر دی؟ عطا کر دی. نہ صرف یہ بلکہ میں اور آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سورہ ملک میں بھی کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجی البصر هل تری من فطور. ایسے ہی ہے نا معاملہ. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. یعنی اللہ نے کیا بتایا کہ اس آسمان کو دیکھو. رائٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے طے بطے آسمانوں کو کیا کر دیا؟ بنا دیا. ایک تو دنیا کا آسمان نظر آتا ہے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ ٹوٹل ہمارے کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں. اللہ نے فرمایا بار بار دیکھو، ہل تری من فطور، اپنی تمہاری جو نگاہ ہے اس کو بار بار دوڑاؤ. رائٹ، بتایا تمہاری نگاہ تھک جائے گی، تمہاری نگاہ پلٹ کے آئے گی، لیکن تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس آرٹ میں کسی قسم کا کوئی شگاف، کوئی رخنہ ڈھونڈ نہیں پاؤ گے. لہٰذا یہ سب کی سب کس کی نشانی ہے؟ اللہ رب العزت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ نے یہ نشانیاں کیوں دی؟ تاکہ ان نشانیوں کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانیں، مجھے اور آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بچپن ہی سے ہم یہ نشانیاں دیکھتے ہوئے آئے. سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، اسی طرح بارش کا آ جانا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا آ جانا، دن اور رات کا آ جانا، آگے پیچھے ہو کے بدل جانا. تو یہ چیزیں میرے اور آپ کے لیے کوئی بگ ڈیل نہیں ہوتی. لیکن جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو کیا کرنے والی ہے؟ چلانے والی ہے. آپ نے وہ کلام بھی سنا ہوگا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. وہ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. ہم سب اس کلام کو پڑھ چکے ہیں، ہم بچپن ہی سے اس کلام کو سن چکے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ اسی کلام میں کیا بتایا گیا کہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ لوگ بتوں میں ڈھونڈا کرتے تھے نا، تو بتایا کہ تم اس کو بتوں میں تلاش نہ کرو، بلکہ وہ کہاں پہ ہے؟ وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. رائٹ، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی کون ہے؟ خدا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلام آپ کے اس پہ واٹس ایپ پہ بھی سینڈ کروں گی. امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں نے سنا بھی ہوگا، لیکن پھر سے اس کلام کو سنیے گا اور ان آیتوں کو کنیکٹ کیجیے گا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جس مالک کو، جس منعم کو، جس مدبر کو میں اور آپ بھول چکے ہیں، بھلا چکے ہیں، یا اگنور کرتے ہیں یا غافل ہو جاتے ہیں، اس رب تعالیٰ کی پہچان ان آیتوں کے ذریعے کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مت بھولو. نہ صرف یہ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ زمین کی طرف میری اور آپ کی توجہ مبذول کروائی کہ یہی زمین ہے کہ جو جب اللہ کریم نے اس کو بنایا تھا نا، یہ زمین کیا تھی؟ ہل رہی تھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میخوں کو، کیلوں کو اس زمین پہ کیا کر دیا؟ گاڑ دیا. رائٹ، کہ یہ زمین جو ہے کہ میں نے اور آپ نے اس میں اپنے دن بھر کے سارے معمولات کرنے تھے نا. سوچیے اگر یہ زمین ہل رہی ہوتی تو میں اور آپ اپنے گول گول گھومتی ہوئی مجھے اور آپ کو محسوس ہوتی، میں اور آپ دن بھر کے سارے امور یا پھر رات. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ نہ صرف اس زمین کو دیکھو، نہ صرف اس کے گول گول گھومنے کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متحرک ہونے کی کیفیت کے احساس کو میرے اور آپ کے اوپر روک لیا، بلکہ کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو بھی میرے اور آپ کے لیے بارونق بنا دیا. اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درختوں کو، گھاس پھوس کو، پھول کو، پھلوں کو کیا کر دیا؟ اگا دیا. کیونکہ یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ سب کی سب نشانیاں جو ہیں وہ اللہ کریم کی طرف سے ہیں. اور جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھو تو اس سے تمہیں کیا یاد آئے گا؟ اللہ رب العزت یاد آئے گا. تو ان سب چیزوں سے غافل نہ ہو، یا پھر ان کو دیکھتے ہو تو غافل ہو کے مت دیکھو، کیونکہ یہ سارے کا سارا میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک آرٹ ہے. رائٹ، ایک خوبصورتی ہے، ایک حسن ہے. پھر فرمایا رات دن کے کیا ہے؟ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں بھی میرے اور آپ کے لیے کیا ہیں؟
نشانیاں ہیں. حالانکہ دیکھا جائے زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، اسی طرح دن کو دیکھیں، رات کو دیکھیں، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں. ٹھیک. تو بتایا کہ یہ رات اور دن اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اختلاف ہونے کے باوجود سارے کا سارا نظام کس قدر سموتھلی چل رہا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا. ہر کوئی اپنے وقت پہ آتا چلا جا رہا ہے. ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے. یہ بھی سب کی سب کیا ہیں؟ اللہ کریم کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. یہ اللہ نے نشانیاں کیوں دیں؟ کیونکہ اس سے ہم رب تعالیٰ کو کیا کریں؟ پہچانیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا کریں؟ شکر ادا کریں. کہ کیونکہ اس رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ میرے اور آپ کے لیے آرام حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا. رائٹ. اور دن آیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ میں اور آپ اب فلی ریسٹڈ ہو گئے ہیں. اب اٹھ کے ہم نے اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ کے فضل کو کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. اپنے کاموں کو رات کے وقت کیا کرنا ہے؟ سمیٹ لینا ہے. اور دن کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کاموں میں، یا پھر وہ ذمہ داریاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے عبد ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایکس وائی زیڈ کسی بھی رشتے کی صورت میں دے رکھی ہے، تو اس کو میں نے اور آپ نے نبھانا ہے. سوچیے اگر میں اور آپ دیکھیں کہ اگر قیامت کے دن کی طرح یہ دن طویل ہو جائے تو کون ہے جو اس رات کو واپس لے کے آئے؟ میں اور آپ تو اس رات کو واپس نہیں لا سکتے. تو اس پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرٹن آورز گزارنے کے بعد، دن کی روشنی کے بعد، رات کو سکون کی صورت میں بدل دیا تاکہ اس میں اور آپ آرام کو حاصل کریں. رائٹ. اور یہ کسی انسان کے اختیار میں چیزیں نہیں ہیں، یہ سب کی سب اس رحمان کے اختیار میں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اس دنیا کے پورے نظام کو چلاتا چلا جا رہا ہے. نہ صرف یہ بلکہ فرمایا کشتیوں کو دیکھو. یہ جو کشتیاں ہیں جو کتنی بھاری بھرکم ہوتی ہیں، وہ بھاری بھرکم ہونے کے باوجود کس قدر پرسکون طریقے سے پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلتی چلی جاتی ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ صرف چلتی نہیں بلکہ اللہ نے گنا دیا کہ اس میں نے تمہارے لیے کیسے کیسے منافع رکھ دیے، کیسے کیسے فائدے رکھ دیے. کہ دیکھا جائے کہ ان کشتیوں پہ انسان راستوں کی رہنمائی حاصل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر طے کر کے پہنچ جاتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ چیزوں کی امپورٹ ایکسپورٹ بھی کر لی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے اتنا سارا سامان یہ کشتیاں جو ہیں وہ اٹھا کے لے کے جاتی ہیں، لیکن اتنی بھاری بھرکم ہونے کے باوجود اتنے سامانوں کے ساتھ یہ کشتیاں جو ہیں پانی میں ڈوبنے نہیں پاتی. ایک سوئی کو دیکھیں اس سمندر میں ہی پھینک کے، اس کا نام و نشان نہیں ہوگا. تو یہ سب کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے. نہ صرف یہ بلکہ اللہ نے فرمایا اس پانی کو بھی میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ سب کس کی طرف سے ممکن ہوا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اس آسمان سے بارش کی صورت میں پانی کو کیا کر دیا؟ اتار دیا. اور یہ بارش بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس پانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو پھر سے کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. اب دیکھیں خزاں کا موسم جو ہے اختتام پہ پہنچا ہے اور بہار کی آمد ہے، بلکہ آ چکی ہے. رائٹ. تو جب بہار آتی ہے تو ایسا لگتا ہے ایک زندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور دیکھا جائے تو نہ صرف درختوں کی زندگی بلکہ پرندے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ اس بہار میں گھونسلے بنانے لگتے ہیں، اپنے گھروں کو بنانے لگتے ہیں، اپنے ٹھکانے بنانے لگتے ہیں اور واپس اپنی جگہوں پہ آ جاتے ہیں. ایک لائف کا احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کر دیا. اسی لیے فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ یہی وہ ذات ہے کہ جب میں اور آپ مردہ ہو جائیں گے، گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے، اور اللہ قادر ہے اس چیز پہ کہ دوبارہ ہمیں ہمارے جسم اور روح کے ساتھ دوبارہ قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا. رائٹ. یہ سب کا سب معاملہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ تعالیٰ. لہٰذا ان آیتوں کے ذریعے ہم نے اللہ رب العزت کو کیا کرنا ہے؟
پہچاننا ہے، اللہ کی پہچان کو حاصل کرنا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ فرمائے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اس زمین میں ہر طرح کے جانداروں کو کیا کر دیا؟ بکھیر دیا، ہر طرح کے جانوروں کو کیا کر دیا؟ پھیلا دیا۔ دبیب کس کو کہتے ہیں؟ کہ رینگنے والے کو۔ اب جب کوئی بھی جاندار رینگتا ہے تو اس سے مجھے اور آپ کو اس کی لائف کا کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کا یا کیڑے مکوڑے کا یا جانور کا چلنا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ زندہ ہے، وہ اس کی زندگی کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں دابتن کا ترجمہ جو ہے کہ رینگنے والا یعنی جاندار یا جانور میں کیا جاتا ہے۔ اگر آپ جاندار کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یا جانور کو دیکھیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ جان والا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو دیکھ کے مجھے اور آپ کو زندگی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور زندہ ہونے کا معنی پتہ چلتا ہے، تو اسی لیے ان کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ جانور یا جاندار۔ تو بتایا کہ یہ جتنے بھی جاندار ہیں، انسانوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، یہ سب کے سب کس نے پھیلا دیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہواؤں کے چلنے میں، تصریف الریاح، ہواؤں کی گردش میں، ہواؤں کے گھومنے پھرنے میں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی، تصریف کا لفظ صرف سے، پھرنے سے، گھومنے سے، اور افعال کا جو گرامر میں علم ہوتا ہے نا، اس کو صرف کہتے ہیں، علم الصرف کہتے ہیں۔ اس میں بھی صیغہ اپنی اوریجنل سے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں بلکہ 14ویں صیغے تک پھیرایا جاتا ہے۔ تو اسی سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ یہ علم کیا ہے؟ صرف ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ جو ہوائیں جو چلتی ہیں، اور ہوائیں ایک ہی طرح سے تھوڑی چلتی ہیں، ایک ہی سمت سے تھوڑی چلتی ہیں، کبھی شمال سے آتی ہیں، کبھی مشرق سے آتی ہیں، کبھی مغرب سے آتی ہیں، کبھی جنوب سے آتی ہیں، کبھی ہوائیں گرم ہوتی ہیں، کبھی ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کبھی آندھیوں کی صورت میں آتی ہیں، کبھی ہلکی ہلکی آتی ہیں، رائٹ، کبھی بارش کو لانے والی ہوتی ہیں، اور کبھی ایونچولی یہی ہوائیں کس کو اڑا کے لے جاتی ہیں؟ بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ میں نے تمہارے لیے کیا کر دیا؟ ان چیزوں کو مسخر کر دیا۔ اور سحاب ایسے بادل کو کہتے ہیں کہ جس کو ہوائیں اڑا کر آسمان پہ کیا کر دیتی ہیں؟ بکھیر دیتی ہیں، آسمان پہ کیا کر دیتی ہیں؟ پھیلا دیتی ہیں، رائٹ۔ اور یہ جو مسخر کا لفظ آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ اس سے مراد ہے کہ وہ جو مجبور ہوں، جو خدمت پہ کیا ہوں؟ مامور ہوں، اور کسی کی خدمت ایسی کر رہی ہوں کہ بغیر معاوضے کے، بغیر اجرت کے اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ آج تو کوئی مفت میں زہر بھی نہیں دیتا، رائٹ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات کو میرے اور آپ کے کیا کر دیا؟ انڈر کر دیا، میرے اور آپ کی خدمت میں لگا دیا، اس کو میرے اور آپ کے لیے مسخر کر دیا، رائٹ، اور بتا دیا کہ یہ ہوائیں ہیں یا بادل ہیں، تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مجھے، میرے اور آپ کے تابع کر دیا۔ اور ایک اور بات بڑی خوبصورت نکتہ ہے سمجھنے کا، کہ یہ بادل اور ہوائیں دیکھیں، یہ بھی ایسے ہی منہ اٹھا کے نہیں جاتی، بلکہ یہ بھی اللہ کے حکم کی کیا کرتی ہیں؟ اطاعت کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو کیا کرتی ہیں؟ فالو کرتی ہیں، اپنی مرضیاں نہیں کرتی، رائٹ۔ یہ بارش بھی جو برستی ہے، وہ بارش بھی اپنی مرضی سے نہیں آتی، بلکہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جس مقدار میں اس کو برسنا ہوتا ہے، اسی مقدار میں وہ بارش کیا ہے؟ برستی ہے۔ ایک میں اور آپ ہی ہیں جو اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی من بھاتی زندگی گزارتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی کائنات کی جو نشانیاں ہیں، وہ سب کی سب جو ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے کیا ہیں؟ تابع ہیں۔ اور یہ مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ اسی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، اور ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ کہیں پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ والا نا، اور اس کو بادل سے، آسمان سے ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ جاؤ فلاں کی زمین پہ جا کے برسو، جاؤ فلاں زمین پہ جا کے پانی پلاؤ۔ تو وہ شخص جس نے یہ آواز آسمان سے یا بادل سے سنی ہوتی ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، اس کو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ آواز کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، کس نے یہ آواز دی ہے، کون ہے یہ؟ ظاہر ہے کوئی فرشتہ ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مطلب حکم دے رہا تھا ان بارشوں کو یا ہواؤں کو۔ تو اب بادل جو ہوتا ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کرنے لگتا ہے؟ چلنے لگتا ہے، اور وہ شخص اس بادل کو کیا کرتا ہے؟ فالو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہی ہوں، اپنے پاس سے نہیں بتا رہی، رائٹ؟ تو بتایا کیا جاتا ہے، حدیث مبارکہ کیا بتاتی ہے کہ وہ بادل جو ہے وہ ایک جا کے ٹیلے پہ رک جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے کیا کرتا ہے؟ بارش کی صورت میں برس پڑتا ہے، اور وہاں سے پانی بہتا بہتا ایک خاص علاقے میں جاتا ہے، اور پہلے تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ اس بادل کو فالو کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ بادل ختم ہوتا ہے تو وہ اب بادل جو بارش برسا چکتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شخص اس پانی کو فالو کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ پانی کہاں جا رہا ہے۔ وہ دیکھتا کیا ہے کہ وہ پانی ہوتے ہوتے ایک ایسے شخص کے پاس جا کے رک جاتا ہے جہاں وہ کھیت میں وہ شخص، وہ کسان جو ہے، کدال لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ کدال کے ذریعے اپنی زمین کو، اپنی کھیتی کو کیا کرنے لگتا ہے؟ سیراب کرنے لگتا ہے۔ جب وہ اللہ کا بندہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو پوچھتا ہے، اس پانی لگانے والے سے پوچھتا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تمہیں میرے نام سے کیا مطلب، تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ پھر وہ بتاتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، آسمان سے، بادل سے ایک آواز آئی کہ فلاں جگہ پہ فلاں شخص کی زمین پہ جا کے پانی لگاؤ، یا فلاں جگہ پہ جا کے برسو، تو اس لیے میں تمہارا کیا کر رہا ہوں؟ نام پوچھ رہا ہوں، اور وہ پانی تمہیں تک آ کے رک گیا ہے، تو لہٰذا تم ہی ہو وہ شخص۔ تو ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری زمین پہ بارش کی صورت میں اس پانی کو آنے کا کیا کر دیا؟ حکم دے دیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کو، اس بارش کو تمہارے لیے کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا۔ تو وہ بندہ کیا بتاتا ہے کہ کچھ خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن جب بھی میری اس زمین کی پیداوار آتی ہے نا، تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ جو ہے، ایک پیداوار گھر والوں کے لیے رکھ دیتا ہوں، ایک دوبارہ اسی زمین کے لیے محفوظ کر دیتا ہوں، اور ایک تیسرا حصہ ہے جو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا کر دیتا ہوں؟ وقف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو اللہ کو مان کے، اللہ کی مان کے چلتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اپنے فضل، کرم اور رحم کے دروازوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ کھول دیتے ہیں، رائٹ؟ اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو بڑھا چڑھا کے عطا کرنے والا ہے، خوب عطا کرنے والا ہے۔ ایک سوال اللہ کریم سے کرو تو جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا کرتا ہے، جو نہیں بھی مانگا ہوتا وہ بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ جو چیز میری اور آپ کی اوقات بھی نہیں ہوتی، جو میرے اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ تو قربان جائیں اس رازق پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری نشانیاں کس کے ماتحت کر دیں، کس کے لیے مسخر فرما دیں؟ اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کے لیے مسخر فرما دیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ یقیناً ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کون حاصل کرے گا؟ جو اللہ کے کیا ہیں؟ عقل والے لوگ ہیں، فہم والے لوگ ہیں، ادراک رکھنے والے لوگ ہیں، کہ جو ان نشانیوں کی کڑیوں کو کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی نشانیاں کائنات کی صورت میں مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان آیات کی صورت میں نظر آ رہی ہیں، ان آیات کا جو مقصد ہے، ان نشانیوں کا جو مقصد ہے کہ اس سے مجھے اور آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کے ذریعے، چاہے وہ کائنات کی ہوں یا قرآن کی ہوں، ان کے ذریعے ہم سب کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو، ہمارے اگلوں کو، ہمارے پچھلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پہچان کروا دے، اپنی سچی پکی سچی معرفت کروا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔